याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को क्या नसीहत की? हर उम्मत अपने ही अमल की जिम्मेदार है, यानी जवाबदेह है। इसका क्या मतलब है? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नादरीन, आज जिन आयतों को हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 133 और 134। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह की तरफ से तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नादरीन, हर मुसलमान अपने नज़दीक ये समझता है और आप भी ज़रूर ऐसा ही समझते होंगे कि मुसलमान का दर्जा इनकार करने वाले से ऊंचा है। मुसलमान को अल्लाह पसंद करता है और इनकार करने वाले को नापसंद करता है। मुसलमान अल्लाह के यहाँ बख्शा जाएगा और इनकार करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। मुसलमान जन्नत में जाएगा और इनकार करने वाला जहन्नम में जाएगा। आज मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि मुसलमान और इनकार करने वाले में इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों होता है। इनकार करने वाला भी आदम की औलाद है और तुम भी आदम की औलाद हो। इनकार करने वाला भी ऐसा इंसान है जैसे तुम इंसान हो। वो भी तुम्हारे ही जैसे हाथ पाँव आँख कान रखता है। वो भी इसी हवा में सांस लेता है, यही पानी पीता है, इसी जमीन में बसता है, यही पैदावार खाता है, इसी तरह पैदा होता है और इसी तरह मरता है। इसी अल्लाह ने उसको भी पैदा किया और जिसने तुमको भी पैदा किया। फिर आखिर क्यों इसका दर्जा नीचा है और तुम्हारा ऊंचा है? तुम्हें क्यों जन्नत मिलेगी और वो क्यों दोज़ख में डाला जाएगा? बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 133। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। भला क्या तुम मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आपके और आपके आबा अजदाद इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक के माबूद ही की इबादत करेंगे जो अकेला माबूद है और हम उसी के मुस्लिम रहेंगे। देखते हैं कि यहाँ बात क्या रही है। अम कुन तुम, क्या तुम थे शोहदा, मुशाहिदा करने वाले, इस हज़रा याकूब अल मौत, जब अंजाम देने वाले को खास मुर्दनी हाजिर हुई। जो भी अंजाम देने वाला है उसे मौत तो आनी है। इस काल अली बनी ही, जब कहा अपनी बुनियाद वालों के लिए, मा ताबुदून मिन बादिही, क्या तुम ताबेदारी करोगे मेरे बाद से, यानी मेरे बाद तुम किसकी ताबेदारी करोगे? तो उन्होंने कहा कालू नाबुदू इलाहा का, कि हम ताबेदारी करेंगे तेरे हाकिम की, व इलाहा आबाई का, जो हाकिम था तेरे बड़ों का। किसकी? इब्राहिम व इस्माइल व इसहाका, इलाहुम वाहिदा, जो इब्राहिम यानी दलील से बात करने वाला, व इस्माइल यानी खूब अच्छा सुनने वाला, व इसहाक यानी खूब दूर करने वाला, इलाहुम वाहिद यकता हाकिम, व नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसी के लिए सलामती देने वाले हैं, यानी सलामती हम उसी के म्यार के मुताबिक देंगे, अपनी तरफ से कोई कानून बनाकर नहीं देंगे। नाज़रीन, इस पे जरा गौर करें कि जहाँ फरमाया जा रहा है कि इस क़ाल अली बनी ही मा ताबुदूना मिन बादी। अब ये जो मा ताबुदून है ना, अब इसका इन्होंने तर्जुमा किया हुआ इबादत, और फिर इबादत से आगे फिर वर्शिप निकाल ली, और फिर वो वर्शिप भी इनकी मुख्तलिफ है, उनके तरीके मुख्तलिफ हैं। लेकिन अल्लाह तो यहाँ पर ये फरमा रहा है कि इस क़ाल अली बनी ही, कि जब उसने अपनी बुनियाद वालों को कहा कि तुम किसकी ताबेदारी करोगे, यानी किसके हुक्मों के मुताबिक चलोगे, तो आगे से वो कह रहे हैं कि क़ालू नअबुदू, कि हम ताबेदारी करेंगे इलाहा का व इलाहा आबाई का, कि हम उसकी ताबेदारी करेंगे जिसकी आप ताबेदारी करते थे और आपके जो आबा थे, आपके जो बड़े थे ना, जिनकी वो ताबेदारी करते थे, उनकी हम ताबेदारी करेंगे, कि हम भी उन्हीं के हुक्मों पे चलेंगे जिसके हुक्मों पर आप चलते रहे और आपके जो आबा चलते रहे। तो सोचने वाली बात यहाँ ये है कि हम किसकी ताबेदारी कर रहे हैं? क्या हम किसी जमात की ताबेदारी तो नहीं कर रहे? क्या किसी अमीर की, किसी पीर की, किसी शाह साहब की ताबेदारी तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी उसी इलाहे यकता की ताबेदारी कर रहे हैं या औरों की भी ताबेदारी कर रहे हैं? अगर हम किसी जमात, किसी अमीर, किसी पीर की ताबेदारी करते हैं तो उसमें तो उस अमीर को, उस पीर को, उस शाह साहब को कुछ ना कुछ उसकी जरूरतें होती हैं जो हमने पूरी करनी होती हैं, फंड की शक्ल में, चंदे की शक्ल में। लेकिन जो इस दुनिया का क्रिएटर है ना, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये बात फिर आप अपने ज़हन में रख लें कि किसकी ताबेदारी करनी चाहिए। और इसमें जो आगे आ रहा है कि इलाहा का व इलाहा आबाई का, अब ये इलाह कौन है? इलाह वो होता है कि जिसके कवानीन को फॉलो किया जाए,
جس کے ضابطوں کو فالو کیا جائے، جس کے بتائے ہوئے پر عمل کیا جائے، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور اس الہ کو کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو بلا تفریق سب کو چیزیں پرووائڈ کرتا رہتا ہے۔ جیسے اللہ نے سورج دیا، وہ سب کو روشنی دے رہا ہے بلا تفریق، جیسے اس نے ہوا، جیسے اس کا پانی، اس کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو مجھے مانتا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، جو مجھے نہیں مانتا میں اس کو نہیں دیتا۔ وہ بلا تفریق سب کو نعمتیں دیتا ہے، اور اس کے جو دیے ہوئے قوانین ہیں وہ بھی سب کے لیے ہیں۔ جو بندہ بھی اس کے قوانین کو فالو کرے گا وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ یہ ہے الہ واحد۔ اب دیکھیں اس میں جو آگے آ رہا ہے نا کہ الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ وہ جو انبیاء تھے نا وہ اپنی کوئی تابعداری نہیں کرواتے تھے، وہ بھی اللہ کی تابعداری کرواتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی شریعت ذاتی نہیں ہوتی تھی، ان کے اپنے کوئی ذاتی ضابطے نہیں ہوتے تھے، وہ وہی چیز لوگوں کو بتاتے تھے جو ان کو اللہ کی طرف سے ملتی تھی، اور اس میں پھر سب کے لیے خیر ہوتی تھی۔ یہ ہے الہ واحد۔ اور ہم نے کس کس کو الہ بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ جو اللہ ہے اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو دینے والا ہے، لیکن جو ہم نے مذہب کی روح سے الہ بنائے ہوئے ہیں ان کو تو بھائی چندوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تو فنڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے الہ کی تابعداری کرنی ہے۔ ہم نے تو انسانوں کی لکھی کتابوں کو الہ بنایا ہوا ہے، اسی کے اوپر مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں جو آ رہا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اسی کے آگے سرنڈر کریں گے، اللہ کے جو دیے ہوئے قوانین ہیں انہی کے روح سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم اپنے کسی آباء و اجداد یا انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے اوپر نئی زندگی گزاریں گے۔ تو ہم گزار رہے ہیں، ہم تو صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، انسانوں کی لکھی کتابوں کے نام پر بندہ مار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہبی پیشوا نے بتایا ہوا ہے، وہ ہمارے ذہن میں زہر گھولا ہوا ہے کہ تم نے ایک مرتد کو مارا ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تو قرآن کی جو بات ہے اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کے مطابق جو عمل کرتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے جو ضابطے ہیں ان کو جو فالو کرتا ہے نا، وہ پھر ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہ پھر ہے فرما بردار، وہ ہے پھر مسلم۔ اور اگر آپ اپنے ابا، اپنے امیر، اپنے پیر اور اس کی لکھی ہوئی کتابیں، اس کے کہے ہوئے جو قول ہیں ان کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلمون ہیں، تو قرآن کے مطابق آپ مسلمون نہیں ہیں۔ قرآن کے مطابق آپ مسلمون تب بنیں گے جب ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں گے اور صرف اللہ کے دیے جو ضابطے قوانین ہیں ان کو فالو کریں گے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر آپ قرآن کے مطابق مسلمون ہیں۔ اگر ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور قرآن کے ضابطوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ پھر آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ جی ہم مسلمون مریں گے، نہیں۔ اور آگے آیت نمبر 134، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان اعمال کے بدلے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ تلک امت قد خلت، یہ ماخذ والے ہیں جو یقینی گزر گئے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو تلکا ہے نا یہ انسانوں کے لیے نہیں آتا، یہ تلکا ہمیشہ چیزوں کے لیے آتا ہے، تو اس لیے تلکا امتن، یہ ماخذ والے تھے، یعنی یہ کتاب والے تھے، اس لیے یہاں تلکا آیا کہ یہ سب کتاب والے تھے۔ قد خلت، یقیناً وہ گزر گئے، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو انہوں نے یہ کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بہت واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو ماخذ والے ہیں یہ یقیناً گزر گئے ہیں، جو بھی ماخذ والے ہیں وہ گزر گئے، یعنی تم پہلے والوں کی بات کر رہے ہو وہ تو گزر گئے ہیں، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو عمل کرتے تھے، تمہیں اپنے عمل کا جواب دینا ہے، تم اپنے بارے میں سوچو کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ناظرین، اس آیت میں مذہب اور اس کی بنیاد یعنی شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سیدنا ابراہیم اور ان کے بعد آنے والے جلیل القدر انبیاء کے متعلق جب یہ کہا جائے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس نے جو کیا وہ اس کے لیے، اس نے جو کیا وہ اس کے اپنے لیے تھا، تم کو ان کے اعمال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنے متعلق سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن ہم آج انبیاء کے نام پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرتے ہیں۔ ہم نے بزرگان
مجاہدین، اکابرین اور انبیاء کے نام پر کتنے بت بنا لیے ہیں۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اپنے نبیوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ان کے محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ بندہ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ نے تو یہاں مذہب کی جڑ ہی کاٹ دی ہے تل کا لا کر، کیونکہ تل کا امتن قد خلت، کیونکہ یہ جو ماخذ والے تھے نا، یہ سب کتاب والے تھے، یہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، یہ اللہ کے دیے ہوئے ضابطوں کو فالو کرنے والے تھے۔ یہاں تل کا اس لیے لگایا گیا ہے کہ یہ ماخذ والے تھے، یعنی وہ اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں نا، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تل کا امتن، یہ جو ماخذ والے تھے یہ ابھی تک ولادت اور شہادت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک انہی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں کہ امام حسین کو کس نے شہید کیا تھا، کس نے ان کی مدد کی تھی، اور فلانے نبی جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے تھے، وہ بڑی مبارک رات تھی، وہ بڑی مبارک گھڑی تھی۔ یہ انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آپ کی ہسٹری ہے نا، یہ بھی ولادت اور شہادت اسی کو لے کے تمام ہسٹری جو ہے نا ساری اسی چکر میں بھری پڑی ہے۔ یعنی ادھر سے محرم ختم ہوگا اور ادھر سے پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گا، ادھر سے شہادت والے گئے، ادھر سے ولادت والے آگے۔ ناظرین، یہ تو مذہبی پیشوا کے سیزن ہے، کمائی کی سیزن ہے۔ وہ شہادت میں وہ ذاکر جو ہے ایسی ایسی کہانیاں پیش کرتا ہے کہ لوگوں کو رونا آ جاتا ہے۔ جو ذاکر جتنا زیادہ لوگوں کو رلائے گا اتنی زیادہ اس کی انکم ہوگی، اتنے اس کو پیسے ملیں گے، اتنی اس کی ویلیو بڑھے گی، وہ مشہور ہو جائے گا۔ پھر لوگ جو ہیں اس کو پھر جب بلاتے ہیں تو پہلے اس کی ایک فیس ہوتی ہے، وہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جناب پراڈو گاڑی میں آتا ہے اور ساتھ گن مین ہوتے ہیں، فل پروٹوکول کے ساتھ وہ آتا ہے، مجلس کرتا ہے، پیسے اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ناظرین، لوگ دیکھیں ان کی جھوٹی باتوں کو بڑی عقیدت سے سنتے ہیں اور پھر اپنا پیسہ بھی نچھاور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت بھی کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے مذہب، یہ مذہب کا انداز ہے کہ آپ محبت میں اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کی جو جھوٹی باتیں ہیں نا وہ سننے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ مذہب ہی ہے نا کہ انہوں نے حسن و حسین کی جاگیر بنائی ہوئی ہے جنت۔ رسول کو نہیں کہا کہ رسول کی جاگیر ہے جنت، نہ، انہوں نے حسن و حسین کو جنت کے شہزادے بتایا ہوا ہے، اور کسی نبی کے متعلق بھی یہ نہیں کہا کہ وہ جنت کے سردار ہیں، بلکہ حسن و حسین کو بنا دیا جنت کا سردار۔ اور عورتوں میں جو انبیاء کی عورتیں ہیں نا وہ جنت کی سردار نہیں ہوں گی، بلکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنت کا سردار بنا دیا انہوں نے۔ اندازہ لگائیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے کیا 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 ہوا ہے۔ انہوں نے جنت کے اندر بھی سرداری نظام شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ نبی کے بعد جو علی ہے وہ سب کا مولا ہے۔ دیکھیں، اس روایت کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں کہ حسن و حسین جو جنت کے سردار ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے سیاستہ سے اربا کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے یہ مذہب کیسے قرآن کے ساتھ فریب کاری کرتا ہے، اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کے سامنے تو قرآن نیچے ہے اور یہ روایتیں اوپر ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ بے شک جو اللہ ہے نا وہ ہر چیز پر مشاہدہ کرنے والا ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، اور انہوں نے اس لفظ کو لیا اور جو مرا ہوا بندہ ہے اس کو انہوں نے شہید قرار دے دیا، اور پھر وہ شہادت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور پھر اس سے نوٹ لیے جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ صحابہ کرام کو آپس میں لڑا دیا، جنگ صفین، جنگ جمل کر دی کہ وہ صحابہ آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو قتل کیا انہوں نے۔ اور پھر یہ بخاری مسلم روایتیں وضع کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ادھر وفات ہوئی تھی اور صحابہ ادھر آپس میں لڑ رہے تھے کہ کون اب بادشاہ بنے گا، کون اب سردار بنے گا، کون خلیفہ بنے گا۔ اب دیکھیں، ایک نبی جو اللہ سے ہدایت لے کے وہ آگے لوگوں کو بتاتا تھا، اور اس کے جو پیروکار تھے، اس کے جو ساتھی تھے، کیا نبی اپنے ساتھیوں کی اتنی بھی اچھی پرورش نہیں کر سکا کہ انہیں اس چیز کا بھی بالکل ادراک نہیں ہوا کہ نبی فوت ہوا اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ نبی کا نام لے کے کتنا جھوٹ بولا گیا ہے، اور یہ جو روایتیں ہیں یہ محفلوں میں سنائی جاتی ہیں اور واہ واہ کی جاتی ہے۔ اب یہ روایتیں ہی ہیں نا، یہ ہسٹری ہے نا جو کہہ رہی ہے کہ 10,000 جو صحابہ تھے وہ قتل ہوئے تھے، اور مذہب میں لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اسے تاریخ اسلام کہتے ہیں۔ ناظرین، ان قصوں کو سن کے تو لوگ فرقہ فرقہ ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ اب ہسٹری کو تھوڑا سا سامنے میں نے رکھا آپ کے، تاکہ آپ کے علم میں ہو
आओ ये चीजें अब इस हिस्ट्री को सारी को सामने रखें, उसमें नबियों को भी सामने रखें, सहाबा को भी सामने रखें, अहले बैत को भी सामने रखें, औलिया कराम को भी सामने रखें जिनके आज लोगों ने बुत बनाए हुए हैं, और फिर कुरान की इस आयत को पढ़ें कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है तिल का उम्मतुन कद खलत, ये जो माखिज वाले थे ये गुजर गए, इन्होंने जो किया वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, और जो तुम गा रहे हो ना वो उनसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यानी तुमने तो उनकी बातें जो है वो जुबानी कलामी सुनी है ना, तो हम तो देख रहे हैं। और आगे जो फरमाया जा रहा है कि वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, कि तुमसे उनके अमालों के मुतालिक पूछा ही नहीं जाएगा कि वो क्या करते थे, वो हक पर थे या वो बातिल पर थे, या वो जालिम थे या वो नरम दिल थे। वो तो कह रहा है कि तुम अपनी फिक्र करो कि तुम क्या कर रहे हो। नादरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।